बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म कहते हैं चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। रियासती अलामतों पर मंसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़ेह तौर पर बेचैन है। इन्हें इल्म नहीं कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मज़मूम और शरअंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मंसूबाबंदी का नतीजा है। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार के ज़ुमरे में नहीं आती। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। चेयरमैन पीटीआई की रियासत के खिलाफ मुहिम पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन एजेंडा एक ही है। किसी भी मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। कहती हैं चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। ये सिर्फ तोशा खाना से तवज्जो हटाने के लिए साजिश है। ये वही घटिया जहनियत है जिसने लसपेला हेलीकॉप्टर के शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलवाई। फितने ने एम्बुलेंसेस जलवाई, रेडियो पाकिस्तान, मसाजिद, स्कूल जलवाए। ये अपने लॉबिस्ट और फॉरेन मीडिया को अपने झूठे बयानिए का मवाद देने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। शरपसंदों की सरकोबी के लिए फ्रांस का फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम दुनिया के लिए मिसाल बन गया। पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर कई रोज तक मुल्क को यरगमाल बनाए रखा। फ्रांसीसी हुकूमत ने शरपसंदों के फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए फौरी कानून साजी की। पार्लियामेंट से बिल पास करवा के पुलिस की आवाम के मोबाइल फोन्स और इंटरनेट तक रसाई मुमकिन बनाई। अब तक 26 शरपसंदों को फास्ट ट्रैक अदालतों में पेश किया गया, जिनमें से 22 पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। पीटीआई का हिमायती पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार 51 साला आमिर वसीम चौधरी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए 18 मई को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया। 18 मई की रात आमिर वसीम चौधरी हाई कमीशन के सामने एहतजाज के दौरान हकीकी आज़ादी के अलावा पाकिस्तानी हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ नारे भी लगाता रहा। पीटीआई के हिमायती आमिर वसीम चौधरी ने बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की और एक खिड़की तोड़ दी थी। उसने बिल्डिंग में मौजूद सिफारती अमले को भी गालियां दी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आमिर वसीम चौधरी ने जुर्म से इनकार किया, लेकिन शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत ने आमिर वसीम चौधरी को पाकिस्तानी हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म दे दिया है। बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया गया। रैली का इनेकाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से किया गया। रैली में मिली नगमों के दौरान शुरा ने झंडे लहराकर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार किया। कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सलामती और बका की जमानत है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम का फख्र है। पाकिस्तानी ओवरसीज जब भी अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम आएगी तो लामौला उनको कुछ आगे बढ़कर एक अपना किरदार अदा करना पड़ता है। कैसे कोई इंसान सोच सकता है कि आप अपने शोहदा जिन्होंने हमारे ही हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी तस्दीक की गई, तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो लामौला हमें आगे बढ़कर ये पैगाम देना पड़ेगा कि कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको हम कंडेम करते हैं और यहाँ पे कमीशन के सामने इसलिए खड़े हैं कि अपने फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती, अपने पाकिस्तान की इज़हार यकजहती और ऐसे अनासर जो जहाँ पाए जाते हैं जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं, उन उस तासर को ज़ायल किया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मोहब्बत करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने इत्तेहाद से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ होने वाली साजिश को नाकाम बनाएंगे। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी फ़ौज के खिलाफ कोई नाज़ेब हरकत करे और हमारे शोधा की तस्वीरों को और उनके असासों को नुकसान पहुँचाए। हमारा मानना है कि पाक फ़ौज एक मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान की जामन है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मजबूत पाक फ़ौज की मजबूत पाकिस्तान की जामन है। पाक फ़ौज जिंदाबाद।
پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملک کو تباہی سے ہمکنار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی ریاستی سطح پر پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے، الیکشن وقت پر ہوں گے، امید ہے قوم دوبارہ ملک کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گی۔ بولے دوست ممالک کی مدد اور آئی ایم ایف سے بھی مدد مل چکی ہے، معاشی بہتری کے ساتھ قیمتوں میں بھی کمی آئے گی، مشکلات کے بعد اب بہتری کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، اسمبلی کی مدت ایک دن بھی نہیں بڑھائیں گے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں عوام میاں محمد نواز شریف کو کامیاب کریں گے۔ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں ملک کو اندھیروں سے نکالا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ملک لوٹ مار کرنے والا کوئی اور، چور ڈاکو نواز شریف کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج نواز شریف تمام مقدمات میں بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان میں ایک کاٹن کا ایک صنعت کا انقلاب لے کر آئے، پہلی دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کر کے گئے، تیسری دفعہ آئے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان جیسے ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا جو آنے والی نسلوں کی خوشحالی کا ضامن تھا، جس کو 4 سال بریک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اس نواز شریف کو انہوں نے ڈاکو چور لٹیرا بنایا، انہوں نے کبھی اس کو ہائی جیکر بنا کر سزا دی، انہوں نے کبھی سی پیک دینے پر سزا دی، انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر کاٹن کی انڈسٹری کو ترقی دینے پر سزا دی۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے ہو گئے یا آگے ہو گئے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا کرم رہے، دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روک نہیں سکتی۔ یار سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ اپنے ورکر کو اس حال میں چھوڑ کے اس کو ڈس اون کرتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے اپنے ورکر کو ڈس اون نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عوام کی داد رسی میں پیش ڈی ایچ کیو اسپتال گوجرانوالہ پہنچ گئے، ہسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں اور تیمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ہسپتال میں اے سی بند ہونے سے وارڈز میں ہب سے مریض بے حال تھے۔ وزیر اعلیٰ اسپتال کی صورتحال دیکھ کر سخت برہم ہوئے، فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈی ایم ایس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاع سندھ نے آج سے الیکٹرک بسیں سڑکوں پر دوڑنے کی نوید سنا دی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں الیکٹرک بسوں کے چارجر پہنچ گئے ہیں، پیر سے شہر کی سڑکوں پر ای وی بسیں دوبارہ چلیں گی۔ کراچی سے عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ آرکائیو کامپلیکس میں معاون خصوصی قاسم نوید کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ رواں ہفتے مزید پیپلز بسز بندرگاہ پر پہنچ رہی ہیں۔ رواں ماہ کے آخر تک بسوں کا دوسرا فلیٹ بھی پہنچ جائے گا۔ الیکٹرانکس بسوں کے چارجرز پہنچ گئے ہیں، پیر سے شہر کی سڑکوں پر ای وی بسیں دوبارہ چلیں گی۔ الیکٹرک بسز کا تھا کہ چارجرز وغیرہ کا ایشو تھا، وہ ریزالو ہو گئے، کیونکہ فلیکچویشن کی وجہ سے جو چارجرز ان کے خراب ہو گئے تھے، تو وہ نئے چارجرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور گاڑیاں چارج ہو رہی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی جو الیکٹرک بسز ہیں وہ واپس روڈوں پہ نظر آئیں گی آپ کو۔ صوبائی وزیر اطلاعات بولے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چل رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال ہیڈ لائن لینے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ مفاہمت کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ اگر مصطفیٰ کمال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا بیان ہیڈ لائن میں آئے تو اچھی باتیں کر لیں، اچھی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے آ جائے، کوشش کریں گے ہم۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر نے کہا کہ دابے جی اکنامک زون کا 15 جولائی سے آغاز ہوگا۔ یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے۔ سی پیک کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جو جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت
اس پروجیکٹ کی کا اوارڈ کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 15 جولائی سے ہونے جا رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق لاپتہ صحافی محمد عسکری کی بازیابی کے لیے IG سندھ سے رابطہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے سادہ لوگ افراد کو لوٹنے والا ٹھگ مافیا شکنجے میں آ گیا۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے درخواست کی جس پر آن لائن قرض فراہم کرنے والی 75 کے قریب جعلی اپلیکیشنز کو گوگل کی جانب سے ڈاؤن کر دیا گیا۔ SCCP نے غیر قانونی اپلیکیشنز کی لسٹ گوگل کے ساتھ شیئر کی تھی۔ گوگل نے غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ اور قرضہ فراہم کرنے والی ایپ کو بلاک کر دیا۔ SCCP نے رجسٹر شدہ اپلیکیشن کو بھی SOPs کے تحت کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایپس کے ذریعے شہریوں کے پرسنل ڈیٹا تک رسائی لے کر ہراساں کیا جا رہا تھا۔ یونان کشتی حادثے سے بھی سبق نہ سیکھا، پاکستان سے یورپ جانے والے 35 افراد ایران میں پکڑے گئے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے تمام افراد کو ڈی پورٹ کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری طرف FIA نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث اہم سرغنہ کو بھی دھر لیا۔ ملزم یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم آصف سنیارا کا بھائی ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت اور سیلاب کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی متحرک صورتحال کا جائزہ لینے دریائے راوی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شاہدرہ کے مقام پر حفاظتی انتظامات اور ریسکیو کی مشقوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں کہیں بھی سیلاب کا خدشہ نہیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم ہنگامی صورتحال میں انہیں یہاں آ کر کھڑا ہونا پڑا تو وہ ضرور آئیں گے۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 2 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ سیلابی صورتحال کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ہیڈ مرالہ پہنچ گئی۔ بات کریں گے میاں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت ہیڈ مرالہ بیراج پر موجود ہوں۔ یہاں پر جموں کشمیر سے آنے والے 3 جو دریا ہیں یہ ان کا سنگم ہے، دریائے مناول توی، دریائے توی اور دریائے چناب، تینوں یہاں پر آ کر ملتے ہیں۔ اور اس وقت اگر بات کریں مجموعی طور پر یہاں پر پانی کی آمد کی تو 2 لاکھ سے زیادہ کیوسک جو ہے پانی کا ریلا اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انہیں جو بھارت کی جانب سے جو الارم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2,20,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا آج رات یہاں سے گزرے گا۔ ایک طرف اس وقت سیلابی صورتحال ہے تو دوسری طرف شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر اس منظر کو دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ یہاں پر اس کی کیپیسٹی کی بات کریں تو 11 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی یہاں پر کیپیسٹی ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا بیراج کی حد تک تو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہری بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر پانی کے منظر کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں سے جب پانی گزرتا ہے تو پنجاب کے جو نچلے علاقے ہیں، وزیر آباد، گجرات اور اس کے علاوہ جو باقی جو علاقے ہیں وہاں پر یہ سیلابی پانی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن احتیاطی طور پہ ضلع انتظامیہ نے 22 سے زیادہ کیمپ پر ریلیف کے لگا لیے ہیں، جبکہ DC سیالکوٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب 5 لاکھ کیوسک پانی یہاں پر آیا تو ہم اس کی نگرانی اور دیگر معاملات کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ فوج کو طلب کر لیں گے۔ تو اس وقت 2 لاکھ سے زائد کیوسک پانی ہیڈ مرالہ کے مقام سے جو ہے اس کا ریلا گزر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں ہونے لگے، دنیا بھر میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ سائنسدانوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں جمعرات کو زمین کے اوسط درجہ حرارت میں 17.23 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو ممکنہ طور پر پچھلے کم از کم 1 لاکھ سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ریکارڈ توڑ درجہ حرارت کا ایک ہفتہ رہا ہے۔ پیر کے روز اوسط عالمی درجہ حرارت 17.01 اور منگل کو یہ 17.18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو NCEP کے اعداد و شمار کے مطابق 1979 سے اب تک سب سے زیادہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں ہونے لگے، دنیا بھر میں سورج قہر ڈھانے لگا ہے۔ سائنسدانوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعرات کو زمین کی اوسط درجہ حرارت میں 17.23 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو ممکنہ طور پر پچھلے کم از کم 1 لاکھ سال میں سب سے زیادہ ہے۔
یہ ریکارڈ توڑ درجہ حرارت کا ایک ہفتہ رہا ہے۔ پیر کے روز اوسط عالمی درجہ حرارت 17.01 اور منگل کو یہ 17.18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو NCEP کے اعداد و شمار کے مطابق 1979 سے اب تک سب سے زیادہ ہے۔